कुछ हुआ है मारिया? आज तुम काफी डिस्टर्ब लग रही हो। मारिया ने सर झुकाते हुए नायला से इससे इस्तफसार किया। मारिया ने सर झुकाए उठाया और उसकी जानिब देखा और उसकी झुकी हुई आंखों में देखते हुए नायला ठिठकी। फौरन ही उसके नजदीक कुर्सी लाते वो उसके हाथ थाम गई। तुम जानती हो 2 दिन बाद बारात है मेरी बहन मरियम की। नायला और अचानक उसके ससुराल वालों ने गाड़ी की और कारोबार के लिए नगद रकम का मुतालबा कर लिया। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। मारिया ने उसे अपनी परेशानी से आगाह किया। नायला के चेहरे पर भी परेशानी छाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं सबका इंतजाम, इतनी रकम कहां से लाऊं। नायला, बाबा परेशान है बहुत अपनी अपाहिजी के सबब। वो कुछ काम नहीं कर सकते। सारा दारोमदार मुझ पर है और मेरी समझ से सब बाहर है। मारिया की आवाज में आहर में रंगी। तुम लोन क्यों नहीं ले लेती? जाकर बात करो सर अर्शमान से, वो तुम्हें लोन दे देंगे। नायला ने उसकी परेशानी का हल बताया। मारिया कुछ पल के लिए खामोश हुई, फिर तल्खी से हंस दी। मैं यहाँ एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की छोटी सी वर्कर, जिसे शायद उन्होंने कुछ नोट तक ना किया हो, और अब जाकर इतने में इतनी बड़ी रकम का लोन उनसे मांगूंगी तो वो दे देंगे। उनकी मगरूर तबीयत से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। नायला, मारिया उसका हाथ छोड़ते हुए टेबल की जानिब मुड़ते फाइल चेक करने लगी। नायला ने लब चबाए। मेरी बात सुनो, कुछ ना कुछ तो करना है ना तुम्हें, तो एक बार कोशिश तो करके देखो। तुम्हें क्या पता वो तुम्हारी मदद कर पाए। देखो वो आ गए हैं, नायला ने कहते सामने राहदारी की तारीफ जानिब आंखों से इशारा किया। मारिया ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा तो दिल सरपत डोरने लगा। सफेद शर्ट जिसके गरेबान के बटन खुले हुए थे और मेहंदी रंग का कोट और उसके ब्लैक जीन्स में मलबूस, वो बालों को जेल से सेट किए हुए सफेद रंगत तीखे नकूश का हामिल, अपनी भूरी दाढ़ी पर अपने हाथ फेरते हुए बड़ी शान से कदम आगे बढ़ा रहा था। वो गोया सल्तनत का सुल्तान हो, जिसकी ताजीम में वहां मौजूद हर शख्स अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे। वो महज सर को हम करते बिना उन सब पर एक निगाह करम डाले तेजी से अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। एक जहर था उसकी शख्सियत में, जिसके सेरी असर वो सब उसके चले जाने के बाद भी कैद रहते थे। तुम्हें क्या लगता है वो करेंगे मेरी मदद? मारिया ने वापस बैठते नायला से पूछा। कोशिश करके देखो, सब ठीक हो जाएगा, नायला ने उसे तसल्ली दी। मारिया ने इस्बात में सर हिला दिया। अर्शमान मलक मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में शुमार होता था। उसकी दौलत, उसकी शख्सियत आए दिन टीवी न्यूज और अखबारात की जीनत बनी रहती थी। ऑफिस में काम करने वाली बाकी लड़कियों की तरह कहीं ना कहीं उस शख्स की शख्सियत से मरऊब भी थी। मारिया ने फाइल पर नजर जमाते हुए दिमाग में जुमलों को तरतीब देना चाहा जो उसे उस शख्स के सामने अदा करने थे। यस कम इन। दरवाजा नॉक होने के जवाब में अंदर से आती भारी मर्दाना आवाज सुनते मारिया ने अपने खुश्क लबों को जुबान से तर किया। दरवाजे का नोक घुमाते उसने आलीशान ऑफिस में कदम रखा। जैसे सामने कुर्सी पर बरजुमान बैठे शख्स की जानिब उठी। घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। वो फाइल पर झुका पढ़ने में मसरूफ था। मारिया धीमे लहजे में कदम उठाते टेबल तक आई। सर, मदम सी धीमी आवाज में उसे मुखातिब किया। अर्शमान ने सर उठाए, आवाज के ताकुब में देखा। शहद रंग कटोर जिनमें सुरमे की गहरी लकीरें खींची गई थी। रेशमी गहरे भूरे बालों की चुटिया में मुकीद सुर्ख और सफेद इम्तजाज की शलवार कमीज, मजीद छोटी सी नाक, गुलाबी भरे भरे लब और सुर्ख और सफेद रुखसार। एक पल के लिए अर्शमान मलक उस लड़की के हुस्न के आगे ढेर हुआ था जो शदीद घबराहट में मुब्तला हाथों को बाहम मिलाए उसकी नजरों से खाइफ सी उसकी जानिब देख रही थी। अर्शमान ने फौरन उस सर झटका और सर्दोसपाट लहजे में उसकी जानिब देखा। जी सर, बोलिए। जी बोलिए। माथे पर मखसूस बाल लिए वो बेतासुर लहजे में गोया हुआ। मारिया उसका बेतासुर लहजा सुनते ही हिम्मत हारने लगी और उस शख्स ने उसे बैठने तक को ना कहा था। माजरत, उस शख्स का हासा था। मगरूरियत, उसका हासा था। मुझे लोन चाहिए, मारिया ने अटकती आवाज में उसे बताया। अर्शमान की भवें रेज हुई। किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हो आप मिस? टेबल पर रखे हुए पेपर वेट को घुमाते हुए उसने भवें रेज किए थे। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मारिया ने सर झुकाए जवाब दिया। लोन के लिए आपको अपने इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इन सब चीजों के लिए कतई वक्त नहीं। अब आप जा सकती हैं, स्पार्ट लहजे में उसे कहते वो फाइल पर झुक आया। कमरे में उस लड़की के वजूद से उठती महक रजिस करने लगी थी। वो बेशकीमती खुशबुएं लगाता था, लेकिन जो महक उस लड़की के वजूद से उठ रही थी वो संदिली थी। सर, मुझे 20 लाख की जरूरत है। इंचार्ज मेरी बात नहीं मानेंगे, साफ मना कर देंगे, इसलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ।
مجھے 20 لاکھ لون چاہیے، آپ میری تنخواہ میں سے کاٹتے رہیے گا۔ ارشمان کی بات پر وہ جلدی سے بولی اور اسے اشد ضرورت تھی پیسوں کی، اور ایک آخری امید یہی تھی اس کی، وہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ ارشمان نے فائل بند کرتے ٹیبل پر پٹکتے اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں اب تمسخر نے اپنی جگہ بنائی۔ ماریا اس کے ہر تاثر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں آپ کتنی رقم کا لون مانگ رہی ہیں؟ کم سے کم آپ کے 5 سال کی تنخواہ کاٹ لینے کے بعد یہ رقم ادا ہوگی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اپنی ٹیبل پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی جانب جھکتے تمسخر سے بولا۔ ماریا نے حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ 5 سال جہاں کام کر پائیں گی مس؟ اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ اس سے 1 قدم کی دوری پر آن کھڑا ہوا۔ ماریا اس کی آنکھوں اور لہجے میں شامل تمسخر کو دیکھے لب باہم پیچ گئی۔ ارشمان کی نظریں اس کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند لبوں پر آن ٹھہری۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، مڈل کلاس لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے، میرے خیال سے ضرورت سے زیادہ ہاتھ پھیلانے کی۔ ارشمان بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتے تنزیہ مسکان لیے بولا۔ ماریا کی رنگت احانت کے باعث سرخ ہوئی تھی، شہد رنگ کٹوروں میں نمی جھلملانے لگی۔ دل کا ایک کونا جس میں اس شخص کے لیے ذرا برابر پسندیدگی کے جذبات تھے، وہ سب منقود ہوتے چلے گئے۔ دوسری جانب ارشمان ملک اس سندلی سی مہک کو اتنے قریب محسوس کرتے جیسے مدہوش سا ہوا تھا۔ اس کا دل اس حسین لڑکے کی قربت کا خواہ ہوا تھا۔ اس کی مہک میں بے ساختہ گہرا سانس بھر گیا۔ ان شہد رنگ آنکھوں میں ٹھہری نمی لبوں سے چننے کا ارادہ اس کے دل و دماغ میں بے ساختہ آیا تھا۔ ایسے کیوں تھا؟ اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں نے آپ کا وقت برباد کیا، مجھے اپنی حیثیت کے مطابق مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص کی تپش زدہ سانسیں اس کے رخساروں تک بآسانی سفر کر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور اپنی بھرائی ہوئی آواز پر قابو پاتے وہ کہتی وہ پلٹنے لگی۔ جب چڑر کی آواز سنتے اس نے بے یقینی سے اپنی آستین کی جانب دیکھا اور پھر پلٹتے اس نے ارشمان کو دیکھا اور اس کے پاؤں کو جس کے نیچے اس کا دوپٹہ موجود تھا، اور کھینچنے کی وجہ سے دوپٹہ جو بازو کی آستین کے ساتھ پن سے اٹیچ کیا گیا تھا آستین کے ہمراہ پھٹتا چلا گیا۔ ارشمان اس کے بازو کو دیکھتے فوراً اس کے دوپٹے سے پاؤں ہٹا گیا، جبکہ ماریا کے لیے یہ افتاد سہانے روح ثابت ہوئی تھی۔ اپنے برہنہ بازو پر ہاتھ رکھتے اس نے بھیگی نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا، جس نے قدم اس کی جانب بڑھائے اور پھر پیروں میں آتے اس کے دوپٹے سے الجھتے وہ ماریا سمیت زمین پر جا گرا۔ اس اچانک افتاد پر ماریا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ زمین پر گری، اپنی آنکھیں میچے اپنے اوپر ارشمان کا ہاتھ ہی جیسا وزن برداشت کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ارشمان کی دہکتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے مدھم ہوئی تھی۔ دوسری جانب ارشمان جیسے مسروریت کی وادی میں گم ہوا تھا، اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس نے گہرا سانس بھرتے ماریا کی نظر سانسیں خشک کی تھی۔ ماریا نے مزاحمت کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ ارشمان اس کی گردن سے اٹھاتے ہوئے اس کے سرخ انگارہ چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ مقابل موجود لڑکی کا حسن کسی بھی بشر کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا، جس طرح ابھی ارشمان کا ڈگمگا سا گیا تھا۔ ماریا دم سادے ارشمان کی نظروں کو اپنے چہرے پر سفر کرتا محسوس کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے۔ اندر آتے اپنے انویسٹرز کو دیکھتے ارشمان اپنی آنکھیں ضبط سے میچ کر کھول گیا، جبکہ ماریا کے دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آئی ایم ریئلی سوری، اندر آئی فرنگی عورت نے شوق لہجے میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارشمان تیزی سے ماریا سے دور ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا اپنے دوپٹے کو خود کے گرد لپیٹتے سب کی نظروں سے بچنے کی خاطر چہرہ جھکا گئی۔ ارشمان نے خونخوار نگاہوں سے اپنے پرسنل سیکرٹری کو گھورا، جو اس کی اجازت کے بنا انویسٹرز کو اس کے آفس میں لے آیا۔ کیا یہ آپ کی وائف ہے مسٹر ملک؟ اس فرنگی عورت کے ساتھ موجود آدمی نے جانچتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ ماریا نے حیرت سے سر اٹھائے ان کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے لب واہی کر گئی تھی کہ ارشمان نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ جی یہ میری وائف ہے، بس ذرا سی ناراض ہو گئی تھی، تمہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ماریا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس کا سیکرٹری بھی حیرت زدہ تھا۔
سامنے کھڑے اس کے انویسٹرز جو آج ایک انتہائی اہم ڈیل ڈن کرنے آئے تھے مسکرا گئے۔ آپ لوگ چلیں میٹنگ روم میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ سنجیدگی سے ان سب کو جانے کا کہتا اس نے اپنے سیکرٹری کی جانب اشارہ کیا جو اسبات میں سر ہلاتے انہیں وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہیں جھوٹ کیوں کہا؟ ان کے جاتے ہی ماریا نے اپنا ہاتھ ارشمان کی گرفت سے نکالتے چیختے ہوئے پوچھا، چیخو مت، جس طرح تم اور میں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اگر میں نہیں بولتا تو سب غلط سمجھتے۔ تمہارا تو کچھ نہیں جاتا کیونکہ تمہیں تو کوئی پہچانتا نہیں، لیکن میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ خبر آگ کی طرح پھیلتی۔ ارشمان اس کے چیخنے پر اسے ناگوار بھری نظروں سے دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوا، میرا کچھ نہیں جاتا۔ عزت چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، اس پر لگنے والا داغ دونوں کے لیے برابر تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ مسٹر ارشمان، ماریا تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے سرد لہجے میں گرائی۔ ارشمان نے سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس کا بدن لرز رہا تھا، چہرے کی رنگت انتہائی سرخ ہو رہی تھی۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ اگر میرے حکم کی عدولی کی تو اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسے دھمکی دیتے وہ اپنے روم سے نکلتے چلا گیا۔ باہر کھڑے اپنے گارڈ کو اس نے دانیات کر دیا تھا کہ ماریا باہر نہیں جا پائے۔ ماریا اس کے جاتے ہی اپنے آنسوؤں پر باندھ نہیں پائی تھی۔ اس کی مجبوری، اس کی ضرورت اسے کس موڑ پر لا کھڑا کر گئی۔ وہ تو مدد مانگنے آئی تھی اس شخص سے جس نے پہلے ہی اس کی حیثیت باور کروائی، اور اب یہ سب۔ ہمیں یہ پروجیکٹ پسند تو آیا ہے۔ اگر پیرس میں ہم نے اس طرح کے ریسٹورنٹ بنوائے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ وہ انویسٹرز پروجیکٹائل پر پریزنٹیشن دیتے مسکراتے ہوئے ارشمان نے غرور بھری مسکان لبوں پر سجائی، لیکن ابھی ہم یہ ڈیل ڈن نہیں کر سکتے۔ ان کی اگلی بات سنتے ہی ارشمان کرسی کی ٹیک چھوڑتا ان کی جانب ماتھے پر بل لیے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ مطلب؟ ارشمان نے پوچھا۔ آپ کو اپنی وائف کے ساتھ پیرس آنا پڑے گا۔ ہماری اینیورسری ہے 6 دن کے بعد، اور ہم اس خوشی کے موقع پر اپنے تمام دل عزیز دوستوں کے سامنے یہ ڈیل ڈن کرنا چاہتے ہیں، خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ انویسٹر کی بات سنتے ہی اس کے ماتھے پر موجود بالوں میں اضافہ ہوا۔ ارشمان نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اپنے تاثرات کو قابو کرنا چاہا۔ یہ ڈیل اس کے لیے اہم تھی اور اس سے اس کی کمپنی کو فائدہ پہنچنا تھا۔ اس کی کمپنی باہر ملک میں بھی اپنی دھج بنا لیتی۔ شور وائی ناٹ، ہم دونوں ضرور آئیں گے، ارشمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے مصافحہ کیا۔ الوداعی کلمات سے وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ آفس میں داخل ہوتے اس کی نظر ویسے ہی کھڑی ماریا پر پڑی اور جس نے سرخ بھیگی نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا تھا۔ ارشمان سر جھکا گیا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارشمان کے کہنے پر ماریا حیرت زدہ ہوئی، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں 6 دن کے لیے میری بیوی بننا ہوگا۔ ان 6 دنوں میں تم وہ تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر فرض ہوتے ہیں۔ ارشمان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے مکمل بات کرتے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر واضح بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا نے نفی میں سر ہلایا، بالکل نہیں، نہیں چاہیے مجھے ایسے پیسے جس میں مجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا۔ آپ کو آپ کے پیسے مبارک ارشمان ملک، مجھے میری عزت بہت عزیز ہے۔ شدید تحش میں آتے دانت پیستے ہوئے وہ کہتی آگے بڑھی تھی۔ ارشمان نے جبڑے پیچھے اور اس کی جانب دیکھتا جو اس کے پاس سے گزری تھی، اور اس کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے نتنوں سے ٹکراتے اسے پھر اپنی جانب راغب کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ارشمان نے اپنے ماتھے کو مسلا۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا تھا وہاں اس طرح کے ریلیشن شپ بننا عام تھا۔ اس سے قبل کہ اس کا دل کبھی اتنی شدت سے کسی لڑکی کی قربت کا خواہاں نہیں ہوا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کے وجود سے اٹھتی مہک اسے مجبور کر رہی تھی، اسے اس کی قربت کا خواہاں کر رہی تھی۔ تبھی تو اس نے وہ شرط رکھی تھی۔ دل و دماغ کی حالت عجیب تھی۔ وہ دوجا اس ڈیل کو اپنے ساتھ جانے سے نہیں دے سکتا تھا۔ آنکھیں موندے وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا۔ آنکھوں کے بند پردوں پر چھن سے ماریا کا حسین سراپا اس کا چہرہ لہرایا۔ یہ وقتی خماری تمہاری قربت کے بعد دور جا سوئے گی، اپنے آپ کو باور کروایا تھا اس نے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گھر میں اندر داخل ہوا۔ جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ آفس میں ایک پل کے لیے نہیں رکی، اس بات سے انجان کہ ایک آگ سے نکل کر وہ دوسری آگ میں کودنے جا رہی ہے۔
گھر میں پہلا قدم رکھتے اس کی ماں کی چیخیں اس کی سماعتوں کی نظر ہوئی۔ ماریا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی جہاں سے نظر آتا ہوا منظر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی بہن اپنے اوپر پیٹرول ڈالے ہاتھ میں ماچس تھامے کھڑی تھی۔ اپاہج باپ بے بسی سے آخری مراحل سے گزرتا ہوا اپنا چہرہ جھکائے رو رہا تھا، جبکہ ماں چیختے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ماریا چیخی۔ بیٹا فرہاد کے گھر والے آئے تھے، کہہ کر گئے ہیں کہ کل تک اگر گاڑی اور کاروبار کے پیسے نہیں دیے تو پرسوں بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ وہ لڑکی باولی ہو گئی ہے اور اپنے آپ کو مارنا چاہتی ہے، اور اسے بات سے آگاہ کیا۔ تسنیم بیگم نے روتے ہوئے اسے بتایا، آپی میں بہت پیار کرتی ہوں اسے، اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ بارات واپس چلے گی تو یہ دنیا والے بھی نہیں جینے دیں گے، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مر جاتی ہوں آپی، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اس کی جانب مرجم شدت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی بہن کے ہاتھ سے ماچس اپنے باپ کا بے بس چہرہ اور اپنی ماں کے آنسو اسے شدت سے تکلیف دے رہے تھے، اور وہ جیسے ہی پہنچی ہیں پیسے اس سے پہلے کہ مرجم ماچس چلاتی اس کے پاس آتے اس کے ہاتھ ماچس چھینتے دور پھینکتے، تینوں نے حیرت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بابا، ماما، ہیں پیسے، میں نے کمپنی سے لون مانگا تھا، ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں، وہ راضی ہو گئے ہیں لون کے لیے، اور تو انہیں میرا کام اس حد تک پسند ہے کہ اگلے پروجیکٹ کے لیے مجھے ٹور پر بھی لے جا رہے ہیں، جہاں ہماری کمپنی کو ایک بہت بڑی ڈیل ملنے والی ہے۔ باقی لون کے پیسے وہ میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے، آپ سب پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہوگا۔ ماریا نے اپنی نم آواز پر قابو پائے بمشکل مسکراتے ہوئے انہیں بتایا۔ ماریا اس کے سینے سے لگی شدت سے رو دی۔ نعمان صاحب نے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ تسنیم بیگم کو جانے ماریا کی اداس آنکھیں کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی۔ اب چپ کرو، بلکہ تیاری کرو، ایک فائل گھر بھول گئی تھی، وہ لینے آئی ہوں، شام میں ملتی ہوں آپ سب سے۔ ماریا مرجم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اپنی ماں کی کھوجتی نظروں سے بچنے کی خاطر وہ اپنے ہی بیگ سے فائل نکالتے اپنے کمرے سے باہر نکلتے الوداعی نظر ان سب پر ڈالتے گھر سے باہر نکل گئی، اور اس کی چال میں دھیما پن عود آیا تھا، گویا کافی دور سے چل کر آ رہی ہو اور اب تھک گئی ہو، جبکہ اشک لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ آفس کا دروازہ نوک کرتے اس کا ہاتھ باقاعدہ کانپے، اور اس شخص کے تمسخر برے الفاظ اس کا وہ مطالبہ جو اس کے لیے جلتے انگاروں پر جلنے کے مترادف تھا، کیسے وہ اسے مضبوطی سے جواب دیتے، اس کے مطالبے کو رد کرتے، اس کے پاس سے گزری تھی۔ اب کس طرح اس کا سامنا کرے گی؟ آنکھیں میچتے اس نے آنکھوں پر باندھا، اپنے عارض پر گرے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس کمنگ۔ اندر سے آتی ہوئی اس شخص کی مردانہ خوبصورت آواز سنتے ہی ماریا کا پہلو میں موجود دل کانپ اٹھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ سر جھکا لیے اندر داخل ہوتے اس کے ٹیبل کے پاس آن کھڑی ہوئی، اور اس شخص کی نگاہوں میں فتح مندی وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے نظریں جھکا لینا ہی بہتر سمجھا۔ میں تیار ہوں، مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ اٹکتے لہجے میں اس نے اپنی ہار ماننے کا اعلان کیا تھا، گویا جو اسی کے خیالوں میں گم تھا، اور اس کے یوں آنے پر پھر اس کی بات تنزیہ ہنس دی۔ کہیں نہ کہیں اس کے یوں مضبوطی سے منع کرتے چلے جانے پر وہ سمجھا تھا کہ وہ واقعی لڑکیوں جیسی نہیں ہے جو پیسے کے پیچھے بھاگتی ہیں، لیکن اب اس کی بات سنتے ہی اسے اپنا انداز غلط ثابت ہوا۔ میں اپنی شرط پھر سے دہرا دیتا ہوں تاکہ تم ایک بار پھر سوچ لو، تمہیں میری بیوی بن کر میرے ساتھ 6 دن کے ٹور پر چلنا ہے، بدلے میں جتنے پیسے تم نے مانگے ہیں تمہیں دے دیے جائیں گے، لیکن ان 6 دنوں میں تم میرے تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر فرض ہوتے ہیں۔ منظور ہے؟ ارجمان نے اپنی شرط دہرائی تھی۔ مجھے منظور ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ یہ زہر پی گئی تھی، اور اپنی بہن کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر۔ مجھے 20 لاکھ روپے ابھی چاہیے، اور میں پرسوں رات تک کا وقت چاہیے۔ ماریا نے نظریں جھکائے بھرائی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ ارجمان کندھا اچکائے کہتا ہوا چیک بک نکالتے اس پر رقم درج کرتے دستخط کرنے لگا، یہ لو، لیکن اگر تم نے اپنے قول سے مکری، ارجمان کہہ رہا تھا جب ماریا نے اس کے ہاتھ سے چیک تھامتے ہوئے اس کی بات کاٹی، تو اپنے انجام کی ذمہ دار میں خود ہوں گی، بے فکر رہیں، میں اپنے قول سے نہیں پھروں گی۔ چیک تھامتے سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔
ارشمان نے اس کے جاتے ہی اپنی پشت کرسی کی پشت سے ٹکائی تھی اور نظروں کا مرکز وہ راستہ تھا اور جہاں سے وہ گزری تھی اسے ڈیل کے لیے اس لڑکی کی ضرورت تھی۔ دوسرا، اس لڑکی کی قربت کا خواہاں بھی تھا۔ ان 6 دنوں میں اس کی ڈیل بھی ڈن ہو جاتی اور اس کے سر پر جو